बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 23 मई 2026 हफ्ते का दिन है। एक बार फिर नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिलाखिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान से रवाना हो गए हैं। मुज़ाकरात बेनतीजा निकले, डेडलॉक बरकरार है, अमरीकी तजावीज़ हद से ज़्यादा है। ईरान ने अपनी एक तजवीज़ दे दी, अगर वो मुस्तरद होती है तो हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, और हालात मज़ीद ख़राबी का इशारा सदर ट्रंप ने पहले से दे दिया। सोशल मीडिया पे पोस्ट की है जिसमें ईरान के नक्शे पे अमरीकी झंडा लहरा दिया गया है। हालात कशीदा है नाजरीन, इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही नाजरीन, बाजवड़ में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसी तरह बनू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जनूबी वज़ीरिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जबकि पेशावर में 14 रुकनी ग्रोह अफ़गान शहरियों का जो जाली पासपोर्ट बना के सऊदी अरब जाना चाहते थे, उनको गिरफ़्तार किया गया है। एक पूरा नेटवर्क है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है उनसे दरख्वास्त है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इससे पहले भी 3 रोज़ा दौरा ईरान का कर चुके हैं, जो बड़ा मुस्बत था। उससे बड़ी अच्छी खबरें आ रही थी, और ये थोड़ा जो एक्सटेंड हुआ है हालात जंगबंदी में, ये भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वो पाकिस्तान की वो जो भाग दौड़ थी, एक सालिस के तौर पे जो पाकिस्तान ने बड़ा सीरियस लिया हुआ है, ये उसी का नतीजा है। अब पाकिस्तान को लग रहा था कि आगे जाके एक तो पाकिस्तान की ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा हमनाई से मुलाकात होगी। खैर, वो मुलाकात तय थी नहीं, मगर इस बार लग रहा था कि हालात को अगर मज़ीद मुज़ाकरात को इन दोनों ममालिक को करीब लाना है तो वो मुलाकात ज़रूरी थी। वो हो न सकी। सदर पज़ेश्कियान ईरान के जो सदर हैं, जो आला वहाँ पे 3 बड़े लीडर हैं, मोहम्मद कालिबाफ जो स्पीकर हैं, सदर पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, उनसे उनकी मुलाकातें हुई। अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे जो मुलाकात हुई और जो वीडियो क्लिप जारी किया गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि मुज़ाकरात इंतहाई कामयाब हैं। मगर बाद में जब मोहम्मद कालिबाफ से मुलाकात हुई, उसके बाद उनके बयानात सामने आना, मीडिया पे आना, सोशल मीडिया पे एक्स पे उनके बयानात आना, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि मुज़ाकरात में अब भी डेडलॉक बरकरार है, और जो अमरीकी तजावीज़ हैं उसको हद से ज़्यादा करार दे दिया गया है। ये अब्बास इराक़ची वज़ीर ख़ारजा ने भी कह दिया है कि अमरीकी तजावीज़ हद से ज़्यादा है। जबकि पाकिस्तान बीच में कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान चाह रहा था कि ये जो जिन चीज़ों पे तनाज़ा है इनको बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा, और थोड़ा सा रिलीफ़ ईरान को दे दिया जाएगा किसी तरीके से। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उसी पे काम कर रहे थे, और फिर 7 दिन और फिर 30 दिन का टाइम होगा, तो उसमें फिर मुलाकातें भी होंगी और सारी डिटेल होंगी। मगर अब अमेरिका पे डिपेंड है, जो पाकिस्तान ने अपनी एक कोशिश कर ली, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना भी जा रहे थे। इंतहाई अहम दौरा है, 4 दिन का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ चीन जा चुके हैं, तो यहीं से वो फील्ड मार्शल जो है वो चीन रवाना हो गए हैं। यहाँ पे जो इनकी मुलाकातें हुई हैं, एक तो जो फील्ड मार्शल ने मोहम्मद कालिबाफ से जो मुलाकात की है, उनका लहजा अमेरिका के हवाले से था भी बड़ा सख्त, मगर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जो आखिरी अल्फाज उनको अदा किए हैं, उससे नाज़रीन आपको इस मुलाकात का अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने क्या फ़ील किया और उन्हें जवाब ऐसा क्यों दिया। आप और मैं दोनों अपनी कौम के सिपाही हैं, और सिपाही साफ गोई से बात करते हैं, सियाह और सफ़ेद में न धुंधले रंग में। तो ईरान पहले भी कुछ मान चुका था तजावीज़, अब मज़ीद उनकी सख्ती आ रही है। एक तो नाज़रीन उनकी सख्ती बजा भी है अगर आप देखें, मगर पाकिस्तान की कोशिशों कर देखा जाए, यार दिन रात पाकिस्तान ने एक कर दिया अपने सारे मसाइल। थोड़ा बहुत हम भी इससे इख्तिलाफ़ करते हैं कि आप ईरान से हम सब की हमदर्दी है, मगर आप जिस अंदाज़ में पाकिस्तान इस मामले में घुसा हुआ है, सारे काम पाकिस्तान में साइड पे पड़े हैं। बेरोज़गारी हद दर्जे बढ़ गई है, बिजली का मसला है, लोड शेडिंग 18-18 घंटे हो रही है। तो जिस मुल्क में बेरोज़गारी हो और अमन व अमान के मसाइल हों, और वहाँ पे कारखाने वगैरह सारे बंद हों, तो बड़े मुश्किलात पाकिस्तान के अपने इतने हैं कि इन पे तवज्जो देने की बजाय 90-95% फोकस ईरान पे जा रहा है। पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, मगर फिर वहाँ पे जो एक मैसेज गया जा रहा है, जो हम फील कर रहे हैं इन सारे मुज़ाकरात में, अगर हम देखते हैं और ऐसी बातें फील्ड मार्शल की आती हैं, और वहाँ से जो
اسپیکر نے جو باتیں کی ہیں ان کی بھی ناظرین وہ جو محمد خلیباف ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک و قوم کے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، خاص طور پر ایسے فریق کے سامنے جس نے کبھی صداقت سے کام نہ لیا ہو۔ تو اعتماد ہی نہیں ہے تو یہ مذاکرات آگے کیسے ہوں گے؟ جس نے کبھی صدقے دل سے کام ہی نہ کیا ہو اور جس پر کسی بھی صورت اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری مسلح افواج جنگ بندی کے دوران خود کو اس طرح مضبوط کیا ہے کہ اگر ٹرمپ نے دوبارہ حماقت کی اور جنگ کا آغاز کیا تو یہ جنگ امریکہ کے لیے پہلے دن سے زائد تلخ اور زیادہ ان کے لیے حیران کن ثابت ہوگی۔ تو یہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات تھی اور اس انداز میں بات چیت چل رہی تھی۔ ان کا اعتماد صدر ٹرمپ پہ ہے نہیں، اور واقعی ایک طرف مذاکرات ہوتے ہیں، آپ کے لیے دن رات جو ہے وہ پاکستان نے ایک کر دیا ہے، اوپر سے آپ تڑیاں دیتے ہو کہ میں یہ کر دے گا، میں وہ کر دے گا۔ تو ایسی دھمکیاں اور تڑیاں دینا، یہ مذاکرات ایسے ماحول میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ایرانی آپ کی ان باتوں کو جو سوشل میڈیا پہ آپ کر رہے ہو، تو یہ ٹرمپ جو کر رہا ہے، جب تک ان کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا جائے گا، ان کے منہ پہ ٹیپ نہیں لگایا جائے گا، یہ اپنی باتوں کو بند نہیں کریں گے، سوشل میڈیا پہ بیانات کو کم نہیں کریں گے، یہ معاملات آگے چل ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں یہ جو ایران نے اپنے پروپوزل پیش کیے تو ایران وہ چیزیں تو نہیں مان رہا۔ ابنائے ہرمز کو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹول ٹیکس، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اس نے مزید فجیرہ تک جو ایک پنگا لے لیا ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ، ان کی ایریاز تک جو سمندری راستے ہیں، اس سے پہلے ان کے زمین کے تنازع موجود ہیں، اب یہ بیچ میں سمندری پنگا بھی انہوں نے لے لیا ہے، تو ان سے تو انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا، جس میں پاکستان بھی لگتا ہے کہ ان کی حمایت کر رہا ہے کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے۔ اور پاکستان نے کچھ اشارے بھی دیے تھے کہ آپ ان تجاویز میں تھوڑی نرمی کریں تو آپ کے لیے ریلیکسیشن جو ہے وہ مزید ہم لے سکتے ہیں، بس صرف بات کو آگے بڑھانی ہے اور متنازع امور کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے۔ مگر چونکہ ایران سخت موقف ان کا ہے، اس پہ وہ قائم ہے، اور پہلے دن سے ناظرین میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایران جو ہے اپنی تجاویز پہ بات کرے گا، وہ امریکہ کی تجاویز پہ بات نہیں کرے گا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کو دباؤ میں لایا جائے، وہ چوں چاں نہ کرے اور سیدھا سیدھا یہ باتیں مان لے۔ تو ایسے تو ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ایرانی قوم ایسی ہے جو 80-81 شہادتیں اپنے لیڈر سمیت دے دیتے ہیں۔ تو کیا وہ اسی طرح آپ کے ساتھ میز پہ جیتی ہوئی بازی کو ہار دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہم شروع سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایران کا سخت مزاج ہونا، سخت موقف ہونا، وہ میرے خیال میں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس قربانیوں کو دیکھتے ہوئے کیوں ان کو جب ایک پچھلی بار 2025 میں جب ان پہ کارروائی کی گئی تو اس میں آپ دیکھیں جون میں، اس میں بھی ان کے جو آرمی کے اور پاسداران کے ہیں ان کے سینئر لیڈرشپ کو جو ہے سائنٹسٹ سمیت شہید کیا گیا۔ اس بار بھی 80-81 قائدین کو وہ جان سے بیچ میں گئے۔ تو یہ موجودہ جو قائدین ہیں ان کو بھی اپنی زندگی کا پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو انہوں نے قربانی آگے دینی ہے اپنی نسلوں کے لیے، ان کو اندازہ ہے، کیونکہ ایران میں زیادہ تر کارروائیاں ان کے لیے آسان ہوتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہم بار بار بتاتے ہیں، یہ ایران نے اپنے ایک سوچ پہ، اپنے میزائل پروگرام پہ اور ڈرون ٹیکنالوجی پہ ہو گئے ہیں۔ اگر ان کے پاس ایک اور ہتھیار اپنا ہوتا کہ وہ اپنا دفاعی نظام مضبوط کرتے، فضائی دفاعی نظام، چونکہ وہ مضبوط ہے نہیں، S-300 رشیا کا وہ یوز کر رہے ہیں اور سیاد اپنا یوز کر رہے ہیں، وہ اتنا کارآمد نہیں ہے جتنا یہ سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ دفاعی نظام ان کا پاکستان کا HQ-9 کی طرح ہوتا، 150-200 کلومیٹر پھر بھی کور کر لیتا ہے، یا چین سے وہ لیٹسٹ ماڈل کا HQ-19 سسٹم لے لیتے، یا رشیا سے ان کے اچھے تعلقات اس کے باوجود S-400 جیسا دفاعی، آپ نے 300 پہلے لیا ہوا ہے تو یہ 400 لے لیتے۔ جو ہم نے نوٹ کیا ایران میں، ایران کے لیے 2, 4, 5, 6 ارب ڈالر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، 10 ارب ڈالر تک ان پہ دنیا بھر کی پابندیاں ہیں۔ 47 سال سے وہ پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ 2018 میں ان پہ پابندیاں زیادہ ہوئی، مگر ان کے لیے 10-12 ارب ڈالر مینج کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ 3-4 دفاعی نظام لے لیتے۔ تھارڈ پیٹریاٹ کی طرح اگر آپ کمپیئر کرتے ہو تھارڈ پیٹریاٹ کو S-400 سے، تو بالکل مقابلے کے ہیں۔ ان سے تینوں سے پھر بہتر جو اب لگ رہا ہے، جو اسرائیل کا ڈیوڈ سلنگ ہے، آئرو 2 آئرو 3 ہے، وہ بہترین اس ٹائم پہ جا رہے ہیں۔ اور ساتھ اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہو چائنا کا HQ
19 کے ساتھ، تو وہ پھر سب پہ باری پڑ رہا ہے، جس کے لیے پاکستان ابھی کوششیں کر رہا ہے، اور میرے خیال میں ایران نے بھی اس پہ اپنی بات چیت کی۔ اگر یہ اپنی دفاعی لائن کو مضبوط کرتے تو پھر اس سے کیا ہے کہ اس سے HQ-19 سسٹم سے 400-500 کلومیٹر تک امریکہ وغیرہ کے جہاز یا ان کے اتحادیوں کے جہاز جو ہے وہ آپ کی ٹیریٹری میں نہیں آ سکتے تھے، وہ آپ آسانی سے اپنا دفاع کر پاتے تھے۔ چونکہ آپ کے پاس وہ دفاعی نظام تھا نہیں، تو ان کا آزادانہ آپ کی فضائی حدود کو استعمال کرنا، اور پھر ان کے قائدین اسی سے زیادہ تر شہید ہوئے ہیں۔ وہ آ کے تو ان سے لڑ کے شہید نہیں ہوئے، انہوں نے بیسیکلی فضائی کارروائیاں کی ہیں جس میں ان کا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ مذاکرات جو ہے یہ کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، اور ٹرمپ نے جو نقشہ جاری کیا ہے، ایسے موقع پہ اس نے یکدم نقشہ جاری کر دیا ہے اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ پہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اس پہ ایران کا نقشہ جاری کیا، اور اس پہ امریکہ کی جھنڈے وغیرہ جو ہے وہ لگا دیے۔ تو ایسے میں ایسی تھڑیاں دینا، ایسی حرکات کرنا، تو ایسے میں مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے؟ اب میرے خیال میں فیلڈ مارشل کو، پاکستانی حکام کو مزید ایران جانا نہیں پڑے گا، نہیں جانا چاہیے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، ایران بھی جو پاکستان کو دیکھ رہا ہے، جو اب تک ان معاملات کو جو ہم کور کر دیے، میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے ویسے ہی، چونکہ ہم سعودی عرب کو زیادہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلقات زیادہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدے ہیں، اور امریکہ کے بھی بڑے قریب ہیں، ٹرمپ کے آج کل ہم بڑے قریب ہو گئے ہیں، ہماری بڑی تعریف کر رہا ہے۔ تو ایران یہ سمجھ پا رہا ہے کہ ان کا جھکاؤ زیادہ سعودی عرب کی طرف ہے اور امریکہ کی طرف ہے، یہ وہ باقاعدہ فیل کر رہے ہیں، اور ثالثی کے لیے وہ موزون بھی اس ٹائم پہ اگر آپ پورے خطے میں دیکھیں تو اس ٹائم پہ سب سے موزوں ان کے لیے ہے ہی پاکستان۔ جو گلف ممالک ہیں، جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، وہاں پہ تو معاملات خراب ہیں، تو آپ کے پاس آپشن ہی ایک بچتا ہے، چین میں ہو نہیں سکتا، رشیا اپنی معاملات میں لگا ہوا ہے یوکرین کے ساتھ، ایسے میں پاکستان ہی بہترین آپشن ہے، اور یہ ایران بھی مانتے ہیں، مگر ان کے دل میں وہ ایک چیز ہے، اور وہ ہمیں اس کا زور بھی دے رہے ہیں سعودی عرب کا، کیونکہ ہماری مجبوری بھی ہے، اگر یہ آگے پھر کارروائی ہوتی ہے امریکہ کی طرف سے، یہ جنگ مسلط کی جاتی ہے، تو پھر یہ کارروائی جس طرح کہا گیا ہے محمد خالد باف نے کہ یہ خطے تک محفوظ نہیں رہے گی، ڈیفینیٹلی پھر اس نے مشرق وسطیٰ سے نکل کے آگے بھی جانا ہے، جو پھر ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے پاکستان اپنی کوششیں میرے خیال میں صد کے دل سے بھی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کا فیکٹر بیچ میں شامل ہے، سعودی عرب کا فیکٹر بیچ میں شامل ہے، مگر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی ہے وہ سب سے پہلے اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور پاکستان کے پولیٹیشین چاہے جو بھی ہو، چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، بے نظیر ہو، زرداری ہو، اپنی ٹریٹری کو، اپنے ملک کو، اپنی باؤنڈری کو پہلے پاکستان اپنے مفاد کو دیکھتا ہے۔ یہ موجودہ رجیم کی چینج ہونے میں پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو آپ ہر اینگل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ ان کو محفوظ راستہ پاکستان دے سکتا ہے، انہی مذاکرات کے ذریعے جو چل رہا ہے۔ سعودی عرب کو بچانا وہ بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے، پاکستان نے بچایا بھی ہے۔ اگر سعودی عرب اس کارروائیوں میں کودتا تو کیا ہوتا؟ امریکہ سائڈ پہ ہو جاتا، جو کبھی بھی نکل سکتا ہے، عرب ممالک آپس میں ان کے معاملات خراب ہوتے، تو عربوں کو بھی اب انہوں نے بھی صلح کر لینی ہے، ان کو بھی اندازہ ہو گیا، انہوں نے بھی توبہ کر لی ہے۔ ایک آدھ ملک ابھی بھی ہے جن کے جیسے متحدہ عرب امارات کے، آپ نے ان کے ساحلی پٹی کو آپ نے اپنے نقشے میں جاری کر دیا ہے، اس سے پہلے ان کے زمین کے تنازع ہیں، بیچ میں یہ تنازع بھی آ گیا ہے، تو ان کے اپنے خدشات ہیں، مگر باقی عرب ممالک نے طے کر لیا، انہوں نے صلح کرنی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اب ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اب ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، اور پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا ہے، چاہے آپ اس کو جس اینگل میں بھی دیکھیں۔ ایران کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو رجیم چینج کی کوشش کی گئی تھی وہ اس لیے کی گئی تھی کہ یہ رجیم چینج ہو جائے گی تو مشرق وسطیٰ میں وہ جو ان کا ایک پریشر ہے، جو غلبہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، مختلف ممالک میں ان کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ میں زیادہ بتا نہیں سکتا، پھر معاملات آتے ہیں یوٹیوب میں، تو وہ جو ہے ان پہ بھی اثر پڑے گا اور وہ بھی ختم ہو جائیں گے، مگر ایران کی موجودہ رجیم جو ہے وہ قائم ہے، اب قائم ہونے کے بعد مزید اسٹرانگ ہو گئی ہے، تو عرب ممالک کو انہی کے ساتھ رہنا پڑے گا اور آگے انہی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پڑیں گے۔ تو اس لیے بات چیت جو ہے عباس عراقچی کی سعودی عرب سے بھی ریگولر بات ہو رہی ہے، قطر سے بھی ہو رہی ہے، ترکی سے بھی ہو رہی ہے، اور عمان سے تو ان کی تعلق ان کا قریب ہے، اور عمان اس چکر سے مزید عرب ممالک سے ایک سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ جس طرح متحدہ عرب امارات نے ایک سائڈ لے لی ہے، اسی طرح عمان خاموش ہے، مگر وہ سائڈ لے رہا ہے اس ٹائم پہ ایران کی۔ تو اللہ خیر کرے، آگے کے معاملات
ایسے نہیں دکھائی دے رہے کہ جس طرح ٹرمپ یہ اپنے ٹویٹ کر رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ معاملات آگے جا کے مزید خراب ہوں گے۔ ناظرین، ایک تو پشاور تاج آباد میں 14 افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو سعودی عرب پاکستانی پاسپورٹ پہ جا رہے تھے، جعلی پاسپورٹ یہاں پہ بنا رہے تھے۔ ان سے جعلی شناختی کارڈ برآمد کیے گئے ہیں، اس جعلی شناختی کارڈ پہ یہ پاسپورٹ بنا رہے تھے۔ 28 لاکھ 25 لاکھ روپے ایک ایک بندے سے لیے گئے ہیں، ان میں کچھ پاکستانی بھی شامل ہے، باقاعدہ ایک نیٹ ورک ہے۔ تو پہلے بھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے پہلے بھی ہزاروں افراد پاکستان کے ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے، افغان شہری ہیں جو پاکستانی پاسپورٹ استعمال کر رہے ہیں۔ اب بیچ میں یہ ایک واقعہ نکل آیا تاج آباد پشاور میں FIA نے جو چھاپا مارا ہے۔ تو اس طرح کے کیسز آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گے۔ افغان شہریوں نے ہزاروں کی تعداد میں کارڈ بنائے ہیں جو اب پاکستان میں ہیں، مگر یہ طریقہ واردات زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ اس پہ بیرونی ملک جایا جاتا ہے، چونکہ وہاں پہ افغان حکومت جو موجودہ افغان رجیم ہے، تو یہاں پہ جو پاکستان میں جو افغان مہاجرین تھے ان کا سٹیٹس مہاجرین کا ختم ہو گیا، جو افغان شہری تھے POR کارڈ اور ACC کارڈ ختم ہونے کے بعد وہ سٹیٹس ختم۔ اب جو افغان شہری ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اب بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو وہ جانا چاہتے نہیں ہیں موجودہ افغان حکومت کی اس رجیم میں، وہ افغانستان جانا نہیں چاہتے، ان کو وہ نکلے اس لیے ہیں، تو وہ اب پاکستان کے ذریعے کسی اور ملک جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں سختی زیادہ ہے، تو اس لیے یہ راستے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ باجوڑ میں ناظرین ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ باجوڑ میں چونکہ نیٹ بھی بند ہے، لوگ کافی عرصے سے نیٹ میں، آپ کو سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ تعلیم بچے حاصل کر رہے ہیں، اپنے کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں، انٹرنیٹ ویسے بھی 100 طرح کے وہ کام بزنس وغیرہ اس سے کر رہے ہیں، وہ کافی عرصے سے وہاں پہ بند ہے۔ بڑی مشکلات باجوڑ میں آ رہی ہیں۔ باجوڑ کے ماموند علاقے میں جو افغان باؤنڈری کے ساتھ لگ رہا ہے وہاں پہ سرچ آپریشن کیا گیا ہے، انعام خوڑوں میں، چینا گئی میں، شاہی تنگی میں، شاگروں میں، ہنگا اور منڈل میں ان علاقوں میں کارروائی کی گئی ہے، اور 13 جو عسکریت پسند ہے ان کو ہلاک کیا گیا ہے، اور 15 سہولت کار کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سہولت کار ناظرین آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنو میں بھی کافی زیادہ ہے، گزشتہ روز بنو میں 23 گرفتار کیے گئے تھے، اور آج بھی بنو میں کارروائی کی گئی ہے۔ زیادہ تر جو سہولت کاری ان کی ہو رہی ہے اب ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بنو تھانہ میریان کی حدود میں۔ بنو میں تو کارروائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، جس میں 8 عسکریت پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا ہے۔ اسی طرح ناظرین جنوبی وزیرستان میں سمر باغ میں وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی ہے، اور 4 عسکریت پسندوں کو جو ہے وہاں پہ ہلاک کیا ہے۔ تو کارروائیاں سیکیورٹی فورسز نے زیادہ کی ہیں اور کامیابیاں بھی زیادہ ملی ہیں۔ ناظرین ٹرائبل ایریاز میں بڑا ایشو آ رہا ہے، اس پہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ ان قبائلی اضلاع میں جو سابقہ قبائلی اضلاع تھے جو خیبر پختونخوا میں ضم کیے گئے تھے، اس کا ایک راستہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اور یہ اپنے نئے ناظرین کو یہ کہتا چلوں کہ یہاں پہ یہ جو عسکریت پسند موجود ہیں اور امن و امان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے تواتر سے یہاں پہ شدت پسند موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ اب اگر آپ ایک ایک ضلع کی بات شروع کریں، باجوڑ کا یہ ماموند کا علاقہ جو لوئے ماموند اور ماموند کا علاقہ ہے، 2 علاقے 2 تحصیلیں جو ہیں، 7 تحصیلوں میں یہ 2 تحصیلیں جو ہیں جو افغانستان کے ساتھ لگ رہی ہیں، جو 50 کلومیٹر بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ یہاں پہ 94 سے جب آپ تحریک نفاذ محمدیہ ان کے دور کی بات کرتے ہیں، 94 کی ANP کی گورنمنٹ میں جنہوں نے پیرالل ایک نظام بنایا ہوا تھا ملاکنڈ میں، اس ٹائم پہ یہاں پہ افغانستان کے لیے یہی تحریک نفاذ کے لوگ آتے تھے، اور یہاں پہ زیادہ تر عسکریت پسند ہوتے تھے، انتہا پسندی یہاں پہ زیادہ ہے۔ تو 94 سے پھر یہاں پہ ہے، اور پھر آہستہ بڑھتے بڑھتے جب افغانستان میں معاملات خراب ہوئے تو پھر یہ انہوں نے وہاں پہ رخ کرنا شروع کر دیا، اور ملاکنڈ سے جتنے بھی لوگ آتے تھے وہ سب سے پہلے باجوڑ کے ان ماموند کے علاقوں میں آتے تھے۔ تو ماموند کا علاقہ شروع سے ہی ایسا ہے۔ اسی طرح جو جنوبی وزیرستان ہے، شمالی وزیرستان ہے، یہ افغانستان کے ساتھ دونوں ضلع آپ کے 300 کلومیٹر لگ رہے ہیں۔ یہاں پہ زیادہ تر آنا جانا ان کا زیادہ لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ کلدن تنظیمیں جو ہیں گل بہادر وغیرہ، ان کا اثر رسوخ یہاں پہ زیادہ ہے، یہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ تو اس سے انکار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کلدن جماعتیں جو ہیں ان کی عسکریت پسند یہاں پہ موجود ہیں،
مگر افغانستان کا سپورٹ ان کو حاصل ہے. افغان حکومت رجیم جو ہے ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہی ہے. ان کی جڑیں وہاں پہ ہیں اور ان کے سینئر قائدین جو ہے وہ بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں. افغانستان کے کنڑ میں، خوست میں، پکتیا میں، پکتیکا میں، ان علاقہ غزنی میں، ان علاقوں میں ان کے جتنے بھی پاکستان کے عسکریت پسند ہیں، ان کے جو ضلع کی لیڈر ہیں، جو آگے ان کے امیر ہیں، وہ سارے افغانستان کے اندر موجود ہیں. وہاں سے انسٹرکشن ملتی ہے اور یہاں پہ کارروائیاں ہوتی ہیں. اس میں افغان حکومت ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے کیونکہ ان کے آپس کے معاہدے ہیں. پاکستان نے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان نے اس سے پہلے رمضان میں ان کے خلاف جو کارروائی کی تھی، اس کے بعد 42% خیبر پختونخوا میں امن و امان کے معاملات میں بڑی کمی آئی تھی. اب واپس اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک ماہ سے حالات پھر خرابی کی طرف جا رہے ہیں. امن و امان کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور بڑی مشکلات آ رہی ہیں. تو پاکستان کو اس کا بھی ایک پرماننٹ سلوشن نکالنا پڑے گا. ملک کے اندر جو عسکریت پسند ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اور جو اس سائڈ میں موجود ہیں اور جو افغانستان کا طریقہ کار ہے، کیا پاکستان اپنے اس بیان پہ قائم ہے، اس بیانیے پہ کہ افغان رجیم جو ہے یہ ایک ٹولہ ہے جو مسلط ہے افغان حکومت پہ؟ کیا 2026 میں ان کی جو افغان رجیم ہے ان کے خلاف پاکستان اسی طرح کی کارروائی کرے گا؟ اگر ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، جتنا وہ کمزور ہوں گے اتنا ہی یہاں پہ حالات کنٹرول ہوں گے. اس پہ ناظرین اگلی ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.